अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर न्यूज़ आई के साथ मैं हूं नादिया, सिटिंग इन फॉर अप्सा टुडे। इलेक्शन कमीशन और ये मखसूस नशिस्तें, ये मामलात अभी तक जूं के तूं हैं। आपने आज शाम को सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी, यानी हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर ये सवाल उठाए गए हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और सवालात उठ रहे हैं अदलिया पर, जिनका तफसीली फैसला आने के बावजूद सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि मामलात अभी तक पेचीदा हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर अगर हम नजर डालें तो आज उनका 7वां इजलास हुआ था, लेकिन वो 7वां इजलास भी एक तरह से बेनतीजा ही खत्म हुआ है। यानी अभी तक इलेक्शन कमीशन कोई वाज़े मौक़िफ लेकर सामने नहीं आया और कोई फैसला नहीं किया गया। दो इस वक्त मुद्दा, जिसे कहते हैं ना कि मुद्दा बड़ा क्लैरिटी के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने है। एक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन दी गई, पहले शॉर्ट ऑर्डर देकर, फिर एक वजाहती बयान के जरिए, और फिर तीसरा तफसीली फैसले के जरिए, और कहा गया कि मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर अलॉट की जाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के पास इस वक्त पार्लियामान की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली और सिंध असेंबली के स्पीकर की जानिब से वो खत मौजूद है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि पार्लियामान की बालादस्ती को मलूज़े खातिर रखते हुए, उसका एहतराम करते हुए इलेक्शन तरमीमी एक्ट, यानी जो एक्ट में तरमीम की गई उसके अकॉर्डिंगली मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, ये एक अहम फैसला है, लेकिन उस आईनी तरमीम का भी हवाला आज सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी दिया है। तो लगता यूं है कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुनसर है ये आईनी तरमीम का राउंड 2, यानी इसकी दोबारा कोशिश करना। उधर इमरान खान साहब का भी जिक्र कर लें, जिन्होंने अडियाला में गुफ्तगू की है, और उन्होंने एक तो तनकीद भी की इस आईनी तरामीम पर जो हुकूमत लाना चाहती है, लेकिन साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर किया जाए। और इसके हवाले से आज हुकूमत के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये कहा कि उनको इमरान खान साहब मुतनाज़ा बना रहे हैं। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं, अपने पैनलिस्ट का तारुफ करा। तैमूर सलीम झगड़ा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और तर्जुमान पंजाब हुकूमत रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, कौसर काज़मी साहब। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज़ मंदोखेल साहब मैं आपसे करना चाहूँगी, आप कानूनदान भी हैं। इलेक्शन कमीशन जो माजी के थे उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी इल्ज़ामात भी आयद करती थी कि ये RO इलेक्शंस कराते हैं एंड ऑल, लेकिन इस मरतबा आपको क्या लगता है? लोग बड़े हैरान हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी बॉडी जिसने फौरी तौर पर फैसला लेना है, 7 इजलास कर लेती है, लेकिन मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला नहीं कर पाती, जबकि क्लियर डायरेक्शंस दी गई हैं। क्या मामलात अटक गए हैं? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन की जो पिक एंड चूज वाली पॉलिसी थी वो तो 2024 के इलेक्शन में आपको नजर आ गया। मैं ये समझ रहा हूँ कि उनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से, और ये सिर्फ ड्रामा कर रही है। ये 7वां इजलास 8वां इजलास आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, या पंजाब असम्बली या वफाकी कौमी असम्बली की तरफ देख रहे हैं। ये सिर्फ अपना ड्रामबाजी करके, रोज़ाना इजलास करके, गवर्नमेंट के खर्चे करके, चाय पानी पी के और निकल जाते हैं। आप मुझे बताओ 7 दिन में ये फैसला नहीं कर पा रही है कि क्या करना है। वो सिर्फ अपने कंधे से जो है ना उठाना चाह रही है बोझ, और कुछ नहीं है। बाकी जो आप वो फैसले की बात करें, फैसले में अच्छा, एक मिनट मंदोखेल साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक तरह से ड्रामा कर रही है, आप एक कानूनदान भी हैं, आपको क्या लगता है कौन सा हुक्म माने, वो सुप्रीम कोर्ट का माने या फिर पार्लियामान का माने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो वो नहीं मान रही है इस वजह से, वरना अगर मान लेते तो ये 7 दिन अपना चाय पानी गुफ्तन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन का वो ड्रामा ना मचाती। पहली बात तो आप ये ज़हन में रख लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है वो नहीं मानना उसने, इस वजह से ये टाल मटोल से काम ले रही। नंबर 1 बात। अच्छा, अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो ये जो पहले शॉर्ट ऑर्डर आया था 12 जुलाई को, और उसके बाद आपने देखा कि 2 जजेस ने, बल्कि 3 जजेस ने इख्तिलाफी जो नोट दिए हैं। अब मैं पहले याया अफरीदी साहब के बता दूं, याया अफरीदी साहब ने कहा सुनी इत्तेहाद कौंसिल जो है ना कोई पार्टी नहीं है, इसको सीटें नहीं दी जा सकती है। नंबर 1 बात। अब बाकी जो 2 जजेस है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब या जस्टिस नईम अफगान साहब, उसके ऊपर खुद ही अगर जब तफसीली फैसला आ गया, उस तफसीली फैसले की आखिरी सफ़े में
اگر آپ نے پڑھا ہوگا اس میں انہوں نے بڑا سخت تنقید کا نشانہ بنایا ان دو ججز اپنے برادر ججز کو, اور نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ ان کو یہ کہا کہ وہ آئین کی خلاف ورزی کی انہوں نے, اور یہ کہا کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کی 80 ارکان ہیں ان کو دھمکیاں دی ہے, مطلب بہت کچھ اس کے لیے بولا ہے جو کم سے کم مجھے 30 سال ہو گئے سپریم کورٹ تک پریکٹس کرنے میں ایسے الفاظ برادر ججز کے بارے میں نے کبھی نہیں سنے تھے. ٹھیک ہے, درست. اچھا, اس کے بعد انہوں نے 12 جولائی کے بعد یہ بھی تاریخ میں پہلا فیصلہ میں دیکھ رہا ہوں کہ 12 جولائی سے پہلے جو محرکات اور جو ساری چیزیں ہوتی ہے وہ تو ضرور جو ہے نا تفصیلی فیصلے میں آتی ہے, مگر یہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ 12 جولائی کے بعد یعنی جو تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے وہ چیزیں بھی اس کے اندر آ گئی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ریویو جو ہے نا وہ بنیادی ہے جمع کیا, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو چیزیں پہلے شارٹ آرڈر سے پہلے ہوتے ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہے یا اس کی تفصیل آتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آج تک جو چیزیں بھی ہے وہ بھی اس کے اندر ڈالا جائے. یہ کم سے کم میرے لیے یا عام پاکستان کے وکیلوں کے لیے تو یہ نئی چیز ہے. لیکن انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی یہاں باقاعدہ پھر جب عوام شامل تھی تو قومی اسمبلی نے باقاعدہ آئین کے آرٹیکل 106 اور 51 میں جو مزید وضاحت کی ہے, ترامیم تو میں نہیں کہوں گا, مزید وضاحت کی ہے. اس وضاحت کے بعد پھر تو اس ججمنٹ کے اوپر فیصلہ, ان ججمنٹ کے اوپر عمل کرنا میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ نہ وہ قومی اسمبلی ایکسپٹ کرے گا, نہ حکومت پاکستان کرے گا, اور خود الیکشن کمیشن نہیں کرے گا. آپ نے جو ذکر کیے کہ 7 اجلاس جو ہے نا ان کے ہوئے اور اس طرح ختم ہو گئے, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ قانون سازی جو ہے نا وہ حکومت کا یا قومی اسمبلی کا کام ہے, عدلیہ کا, اس کا جہاں کوئی ابہام شامل ہو وہاں ان کی تشریح کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 سب کلاس 6E میں لکھا ہوا ہے. اوکے, آئی گاٹ یور پوائنٹ مدوخیل صاحب. آخری جملہ, جی آخری جملہ کہہ دیں, اس کے بعد پھر آپ باقی گیسٹ سے اس کی تفصیل لے لیں. 51(6)E میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی آزاد امیدوار ہو یا آزاد بندہ جیت جائے MNA یا MP تو وہ 3 دن کے اندر جو ہے نا وہ کوئی پارٹی جوائن کر سکتے. جی بالکل, وہ 3 دن کے تو انہوں نے جوائن کر دیے. سنی اتحاد کو کونسل کو وہ ایک الگ سٹوری ہے, مگر ساتھ ساتھ یہاں ججمنٹ میں 15 دن کا ٹائم دیا, اور وہ بھی ورکنگ ڈیز, یعنی ہفتہ اتوار اگر آپ اس میں شامل کر لے تو یہ 19-20 دن ہو جاتے ہیں. یہ میں کہوں گا کہ اس 8 رکنی بینچ کے پاس کہاں سے اختیار آ گیا کہ وہ آئین میں ترمیم خود اپنی طرف سے کر لے, اور ابہام اگر ہے تو اس کی تشریح ضرور کر سکتے, مگر کچھ چیزیں اس کے اندر چینج کر نہیں سکتی ہے جو اس نے 3 دن سے 15 دن یا 19 دن. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ کا بھی بطور ایک قانون دان ایک اختلاف ہے اس فیصلے کے اوپر, لیکن جو آپ نے انیشل بات کہی الیکشن کمیشن کے حوالے سے وہ بڑی اہم ہے کہ الیکشن کمیشن حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے. تیمور سلیم جھگڑا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کس کا حکم ماننا چاہیے الیکشن کمیشن کو؟ دیکھیں, ایک سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ, ایک تنبیہ بھی کہ اسے فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے, اور دوسری جانب ایک پارلیمان ہے جس نے قانون سازی کی, اور زائل ہوتا ہے اس پارلیمان کی قانون سازی سے سپریم کورٹ کا اس فیصلہ جو اسے فالو کرنے کا کہا گیا. نہیں نادیہ, میرے خیال میں تو یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. I'm sorry to say کہ اگر ہم یہ چوائس دے رہے ہیں, ہم صرف اس حکومت کو, ان کے بیکرز کو جو ہے وہ لیجٹمیسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایسے موضوع پہ کہ ڈیبیٹ ہونی ہی نہیں چاہیے. مطلب کیا مطلب سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا چاہیے یا پارلیمان کا؟ اس پارلیمان کا جو 17 سیٹوں سے آئی ہے, جہاں پہ ایک سیٹ جو ان کو ایکسٹرا ملی ہے, ان سیٹوں میں دھاندلی کا ثبوت الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. جو یہ آرٹیکل 6 کے کرائمز ہیں اس کی بینیفیشری سسٹم کو بچانے میں الیکشن کمیشن بھی ہے اور یہ حکومت بھی ہے, اور یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے باہر ڈسکس ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے. آج ڈان کا ایڈیٹوریل دیکھ لیں کہ کہہ دیں کہ یہ بالکل یہ سسٹم اپنے لاسٹ گاسپ پہ. یہ مطلب بات کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مانے نہ مانے, ابھی انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان کے ساتھ سیریز میں, امپائر ہوں گے, امپائر غلط فیصلہ کرتے ہیں, لیٹس سے وہ کرتے ہوتا ہے تو کیا کرے وہاں سے محسن نقوی آئے, ویسے یہ ٹریننگ اس کی ہو رہی ہے, وہ کہیے امپائر غلط فیصلہ کر رہا ہے, ہم امپائر کی نہیں مان سکتے, یہ جو ہے وہ میچ کنٹینیو ہوگا, پاکستان کا بیٹسمین نہیں آؤٹ, ہم جو ہے وہ چلتے رہیں گے. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ بے وقوفی کی بات ہے, اور یہ شروع وہاں سے ہوئی ہے جب پنجاب اور KP کے الیکشنز تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا گیا. یہ تو گارنٹیڈ ہے کہ یہ جو آج کر رہے ہیں
یہ ان کو کل بہت بری طرح ہرٹ کرے گا, تھوڑا نہیں بہت بری طرح ہرٹ کرے گا. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ دے آر ڈسٹروئنگ پاکستان's constitutional order, پاکستان's judicial system, اور نقصان جو پاکستان کو ہوگا اس کو ٹھیک کرنے میں جو ٹائم لگے گا اس کے لیے یہ ایک ایک ذمہ دار ہے, اور ان سب کی شکلیں ہم ہال آف شیم میں لگائیں. نہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تباہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ جوڈیشل ریفارمز لانے کے لیے ساری آئینی ترامیم کر رہے ہیں. لیٹس کاظمی صاحب ریسپونڈ ٹو دس. کاظمی صاحب دیکھیں, یہ معاملہ سلجھ نہیں رہا, الجھتا جا رہا ہے مزید, اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ لوگ آج جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی, اس کا پورا جو اگر میں لب لباب کہوں تو وہ یہی ہے کہ جج صاحبان بھی غلطی کر سکتے ہیں, اور یہ غلطی ہوئی ہے, لہٰذا یہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ نہیں ملنی چاہیے تھی تحریک انصاف کو. لیکن یہاں سے آگے جانا ہے, اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری اس کو پوری کرنی ہے, اور ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال ہو رہی ہیں, جو کہ بات شروع میں پیپلز پارٹی جو کہ آپ کے اتحادی ہیں مندوخیل صاحب, انہوں نے بھی کہی. دیکھیں نادیہ, بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ ججوں نے اپنے فیصلے میں برادر ججوں کے حوالے سے کمپلیمنٹس دی ہیں. ایسا نہیں تھا, تاریخ کو نہ بھولا کریں. بہت زیادہ میں جو ہے ماضی قریب کی بات کروں گا آپ سے. ویسے تو کئی مثالیں ہیں ہماری عدالتوں کی کہ وہاں کے کس قسم کے فیصلے ہوتے رہے ہیں, لیکن میں بڑی ماضی قریب کی ایک مثال دوں گا. کس نے کہا تھا جا کے جیسے شوکت عزیز صدیقی کو, یار نوکری کرنے دو ہمیں, ہم نے بھی نوکری کرنی ہے, ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں وہ کر دو. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. ماضی میں بھی جج ایک دوسرے کی جا کے ڈراتے رہے ہیں, دھمکاتے رہے ہیں, اور من مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے رہے ہیں. سیکنڈلی انہوں نے کہا جی کہ جو ٹائم ضائع ہو رہا ہے, بڑے پیسے جو ہیں ہمارے ضائع ہو رہے ہیں ان اجلاسوں پہ, آئین کا تحفظ نادیہ پارلیمان نے کرنا ہے. پارلیمان ہے سپریم پاور پاکستان کے اندر. جج اپنی من مرضی کے فیصلے کر کے امپوز نہیں کر سکتے پارلیمان پہ, اور ایسی صورتحال کے اندر تو بالکل نہیں کر سکتے. جب سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے آپ کو سیٹیں دے دی جائیں, آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. اس جماعت سے پوچھا جا رہا ہے نادیہ جو کہ فریق ہی نہیں تھی, جس نے یہ مانگا ہی نہیں تھا. تو اس قسم کی جب چیزیں سامنے آئیں گی تو کون مانے گا یہ فیصلے؟ کہتے ہیں کہ ججوں کے فیصلے بولتے ہیں. باخدا یہاں پہ زور زور سے چیخ چیخ کے جج خود بول رہے ہیں. تو آپ کس طریقے سے جب ایک چیز آپ سے نہیں مانگی گئی, آپ جو دو جج تھے ہمارے جسٹس جیہ آفریدی اور دوسرے, ان کا جو اختلافی نوٹ تھا نادیہ وہ کیا ہے؟ آپ ان کی انسلٹ یا تذیق کر کے ان کی سچی باتوں کو درگزر تو نہیں کر سکتے, آپ ان کو پسے پشت تو نہیں ڈال سکتے. وہ آپ سے سادہ سا سوال فیصلہ نہیں ہے, 2 کا نہیں ہے, 3 کا نہیں ہے, 8 کا اکثریت یہ فیصلہ ہے نا, 16 کا ہو نادیہ, پارلیمان سے بالا نہیں ہو سکتا. آپ ڈائریکشن دیں, آپ ایک ساتھی جو وکیل ہیں ایک پارٹی کے, ان سے پوچھ کے فیصلہ دے رہے ہیں, آپ کو تو وہاں سے ہی مشکوک ہو گیا فیصلہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کاظمی صاحب کہ اگر جج صاحبان کے, کیونکہ فیصلوں پر تو آپ تنقید کر سکتے, کوئی بھی کر سکتا ہے, اگر فیصلے پسند نہیں آتے حکومت وقت کو تو وہ جلدی سے پارلیمان کی بالادستی کو یوز کر کے اور ایک قانون پاس کرے اور اس کو کہے کہ ریٹروسپیکٹیولی ہم اس کا اطلاق کریں گے. یہ جائز ہے. آئندہ جب آپ کی حکومت نہیں بھی ہوگی, کسی اور کی ہوگی, تو آپ کو جائز لگے گا. دیکھیں آئین کے تابع ہیں نا نادیہ, آئین کے تابع ہیں نا عدالتیں. یہ تو ایک معاملہ ہوتا ہے جب آپ اپنی حدود سے باہر نکلتے ہیں, تو کیا ہم دور کے پارلیمان سے اجلت میں وہ چیز کر لیں؟ بھائی آپ اپنی حدود میں رہ کے نا آئین کے تابع رہ کے فیصلے کریں نا. ماضی میں پھر ہم سوشل میڈیا کا بھی حوالہ دیں گے, جو آڈیو لیکس کالز ہوتی تھی نادیہ, ہم وہ بھی بتائیں گے. ہائے رافعہ غضب ہو گیا, ہائے رافعہ ظلم ہو گیا, ہائے رافعہ تم نے سنا ہے, وہ کس حوالے سے, کس کی آڈیو لیکس تھی؟ تو بجائے آپ اپنے ماضی کے داغ دھونے کے ہر روز ایک نیا داغ اپنے دامن پہ لگا رہے ہیں. So what you are saying is قاضی صاحب, حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ مخصوص نشستیں نہیں ملنی چاہیے تحریک انصاف کو, that is it, the end, right? کس آئین کے تحت ہمیں بتائیں نا, کیا وہ مانگنے گئے تھے؟ اچھا, تو بس اس سے پہلے کہ مجھے کوئک بریک پہ جانا ہے, اور پھر میں چاہوں گی کہ مندوخیل صاحب بھی اس پر کامنٹ کریں, اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن جلد سے جلد فیصلہ کرے کہ آپ راؤنڈ 2 آف آئینی ترمیم آتے ہیں. is that right? بالکل ایسے ہوگا جی, بالکل کام بھی ہو رہا ہے, اس پہ بالکل سستی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اچھا, میں ایک بریک لیتی ہوں. اس پر کام بھی ہو رہا ہے, بڑا اچھا جملہ. اس پر میرے بقیہ 2 مہمان کیا کہنا چاہیں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک.
ویلکم بیک. نیوز آئی میں ہمارے ساتھ ہیں قادر خان مندوخیل صاحب, تیمور سلیم جھگڑا صاحب اور کوثر کاظمی صاحب. بات ہو رہی ہے اس آئینی ترمیم کی. بریک سے پہلے بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے, اور مندوخیل صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ترامیم آنی ہے اور آئینی عدالتوں کا قیام انتہائی ضروری ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی جانتے ہیں فیصل صدیقی صاحب کو, اینڈ اس کے علاوہ اور بہت سارے لائرز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 1% بھی آئینی معاملات جو ہے وہ پینڈنسی کے اوپر نہیں ہیں, یعنی جو پینڈنگ کیسز ہیں اس کا 1% بھی نہیں ہے. اس لیے یہ توجہ دینا کہ آئینی عدالتوں کا قیام اس لیے ضروری ہے کیونکہ سارا وقت چلا جاتا ہے ان آئینی مسائل کے اوپر, اور لوگ جو ہیں جو سائل ہیں وہ بیچارے سفر کرتے ہیں. یہ تو آپ لوگوں کی اس وقت ضرورت زیادہ لگتی ہے. فیصل صدیقی صاحب نے نہیں, انہیں کیا کہا کہ 1% بھی پینڈنگ نہیں ہے. نو, ہی سینگ کہ آئینی جو معاملات ہیں, جو آئینی کیسز ہیں, وہ کانسٹیٹیوٹ بھی نہیں کرتے 1% آف دی انٹائر پینڈنسی. نہیں, بات یہ ہوتا نا, میں آپ کو پھر بھی جملہ نہیں سمجھ سکا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بحیثیت ایک وکیل کے, یہاں پہ 50% ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت کانسٹیٹیوشن پیٹیشن 50% زیادہ کیسز جو نا وہ صرف ہائی نہیں چلتے ہیں. اوکے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ سپریم کورٹ کا لے لیں, اس وقت لگ بھگ 60,000 کیسز پینڈنگ ہے, اور 60,000 کیسز میں پورا کا پورا بینچ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے, الیکشن کمیشن کے اور اس ٹائپ کے کیسز سنتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, جو عام لوگ ہیں جنہوں نے اپنا گھر بار بیچ کے وکیلوں کو فیس دی ہے اور وہ کیسز کے انتظار کر رہے ہیں. میں آپ کو سندھ ہائی کورٹ کا بتا دوں, میرے پاس ایک سوٹ چل رہا ہے پراپرٹی کا 1986 سے 1986 سے, اور ابھی وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ایک بچی جو عباسی شہید اسپتال میں ایک دن پیدا ہوئی ہے اور وہ بدل گئی کسی کے ساتھ, 23 سال کیس چلتا رہا. جب میرے پاس کیس آیا تھا تو میں نے جب اس کے اوپر زور دیے, ڈی این اے ٹیسٹ ہو چکا تھا آغا خان اسپتال سے, اور اس کے بعد جا کے لیڈی جج تھی, انہوں نے کہا مندوخیل صاحب میں بچی بالکل آپ کے کلائنٹ اصل والدین ہے, سب کچھ صحیح ہے, مگر میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتی, اس وجہ سے بچی کی عمر 18 سال سے اوپر ہو گیا. ایک اور شخص سعید اللہ کا نامی شخص جو 1971 میں گرفتار ہوا تھا, 28 سال بعد پہلی مرتبہ میں نے پوائنٹ نوٹڈ مندوخیل صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پینڈنگ کیسز ہیں, لیکن دیکھیں بات وہی. مجھے بتاؤ, اگر پینڈنگ کیسز ہے, اگر ان ججوں کو سیاسی کیسز سے فرصت نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن عدالتوں کی وہ مخالفت کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ سیاست کر رہے ہیں. تو آپ جو بات بریک سے پہلے کوثر کاظمی صاحب نے یہ کہی کہ یہ مخصوص نشستیں ہی جو ہے وہ اس پہ انحصار ہے نا اب سیکنڈ راؤنڈ کا, اور کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ بار سے ہو چاہے مولانا فضل الرحمان سے ہو, تو یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملنی چاہیے, پھر آپ لوگوں میں اسی طرح سے بانٹ دی جائیں تو پھر یہ آئینی ترمیم آسان ہو جائے گی. نہیں, آپ کا مطلب جو بھی ہو, آپ نے کل بلاول صاحب نے جب سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب کی, میں ساتھ موجود تھا, انہوں نے بولا کہ آپ وزیر اعظم پہ شک کر سکتے ہو, آروپ کر, کیونکہ میثاق جمہوریت جو بی بی شہید اور نواز شریف صاحب کے دونوں میں سائن ہوا تھا, جس میں مولانا صاحب کا اور عمران خان صاحب کا بھی سائن ہے بعد میں, اس میں ایک شک یہ بھی تھا آئینی عدالت. پھر اس کے بعد اگر 18ویں ترمیم کا دیکھ لے, اس میں بھی ہم نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی 2024 کو جو ہمارا الیکشن منظور ہے, اس میں بھی آئینی عدالتوں کا ذکر ہے. ہم نے آج تو نہیں اٹھایا ہے, اگر ان کو نظر آ رہا ہے نہیں آج نہ کرے یہ فلانا, ہم تو پچھلے 25 سال سے جو اس کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ آئینی عدالتوں کا مسئلہ صرف ہم ریزرو سیٹوں کو قابو کرنے کے لیے, تو یہ غلط مثال ہے. میں نے آپ کو میثاق جمہوریت اور اپنی منشور کا حوالہ دے دیا. ٹھیک ہے, یہ تو درست ہے کہ میثاق جمہوریت میں یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری شکیں ہیں جس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. یہ جدوجہد آپ لوگوں کی جاری رہے گی, اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن تیمور سلیم جھگڑا صاحب دیکھیں, جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت تو ہے, یہ بات تو سچ ہے کہ سپریم کورٹس نے ماضی میں کئی بار ایگزیکٹو کے جو دائرہ کار ہے اس پر they've infringed upon that also. تو اس لیے جوڈیشل ریفارمز آنے چاہیے. اب آپ کلی طور پر اگر تحریک انصاف پورے آئینی پیکج کو مسترد کر دے تو یہ پھر تنقید برائے تنقید میں ہو جائے گا. کچھ اپنی بھی سجیشنز دیجئے, بیکاز بہتری تو آنی ہے, آپ کو بھی پتا ہے, پینڈنسی کا بھی پتا ہے, اور ویسے بھی یہی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب کیوں نادیہ مذاق کر رہی ہیں؟ دیکھیں, اگر ریفارم کی ضرورت ہے, لیٹس جسٹ اسٹارٹ. سب سے زیادہ تنقید پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے پچھلے
50 سال میں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے رول کی ہے، جو شاید آج جتنا زیادہ ہے سوائے ملٹری رولز کے پیریڈ میں اتنا نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے رول کا جو ہے وہ ریفارم کر دیں. ٹھیک ہے. دوسری نہیں، یہ تو ابھی آپ چاہ رہے ہیں نا، پچھلے جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کو ریفارم نہیں چاہیے تھے ایسے. نہیں میں لاجیکل بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. آپ کی ضرورت تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ رات کے اندھیرے میں جوڈیشل ریفارم کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ دیکھیں ابھی 50 سال لگے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کو ٹھیک کرنے میں. بیچارے نواز شریف کو جو ہے وہ ہائی جیکنگ کیس میں لیا گیا تھا، تو سب سے پہلے تو اس کو ٹھیک کر دینا. دوسری چیز، الیکشنز میں دھاندلی کوئی نئی بات نہیں ہے. 1970 سے ہم لگے ہوئے ہیں، الیکشنز میں دھاندلی ہو رہی ہے. یہ جو الیکشن کمیشن کا رول ہے، ابھی مندو خیل صاحب نے بھی کہا، یہ جو ہر روز چائے پانی کر رہے ہیں 18 کے الیکشن پہ جو شدید تحفظات ہیں پی ایم ایل این کو، تو الیکشن کمیشن کا ریفارم جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ پرائیورٹی لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. تیسری چیز، اگر پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے تو بیوروکریسی کا ریفارم کرتے. یہ مجھے بتا کہ من پسند چیف جسٹس نے جانا ہے رات کے اندھیرے میں کانسٹیٹیوشنل ریفارم، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس سے پہلے کسی بھی جمہوری ملک میں یا تو پبلک ریفرینڈم ہو کہ ہم نے پورا آئینی ڈھانچہ جو ہے وہ بدلنا ہے. پبلک ریفرینڈم نہ ہو تو کم از کم وہ جو پیکج ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے تو آئے. بلاول بھٹو جا کے مولانا فضل الرحمان کو یہ نہ رات 1 بجے ملاقات میں کہ مجبوری ہے کیا ہے، آپ جا کے اس کا جو ہے وہ مخالفت کریں تاکہ ہمیں بھی کوئی جواز ملے. یہ مرتضیٰ صاحب کے جو کامران مرتضیٰ صاحب کا بیان تھا نا، جو انہوں نے کہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے اور یہ وہ حکومت جس کی لیجٹمیسی ان کویسچن نہیں، جس کی لیجٹمیسی میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہ، وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کام کرے، اس کو ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ مانے. سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو، الیکشن کھولے. اچھا، اور اگر ان کو ان 8 ججز کے فیصلے پہ اتنی تکلیف ہے نا تو ٹھیک ہے، احتساب شروع کر لیں. یہ جو پنجاب کے پی کے الیکشنز تھے، نیشنل الیکشنز کے ڈیلے تھے، جو یہ ساری جبری گمشدگیاں ہوئی ہے، یہ جہاں جہاں پہ آئین کو جس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے، پی ٹی آئی کے کا کیس ہے، پھر یہ فارم 45 47 کا معاملہ ہے، سب کھول دیں اور یہ لے لیں سیٹس جو آپ نے لینا ہے. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ اے ڈیبیٹنگ کلب. اچھا ٹھیک ہے، ہم ایک ملک کی بات کر. اوکے، تو آئینی امینڈمنٹس ان ٹوٹالٹی آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے اور آپ کا مقصد پہ یہ بدنیتی ہے اینڈ اٹ از ناٹ این آپشن. نہ ہم مانیں گے نہ عوام مانیں گے. پاکستان کا مذاق نہ بنائیں. اچھا، آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں مانیں گے، لیکن کوثر کاظمی صاحب آپ تو کہہ چکے ہیں اسی پر منحصر ہے اب یہ جو مخصوص نشستیں ہیں جس کے بعد یہ آئینی ترمیم دی جائے گی. اور بلکہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن بھی کریں. تو کیا اس نوٹیفیکیشن کو، جس کو آج سوشل میڈیا پر پھر وزیر قانون نے رد بھی کیا کہ وہ کچھ فیک ہی چل رہا تھا، یہ نوٹیفیکیشن کا بھی انتظار ہے کہ پہلے ایک راؤنڈ 2 آف آئینی امینڈمنٹس پیش کر دی جائیں، کسی طرح وہ پاس ہو جائیں، اس کے بعد دیکھی جائے گی؟ یہ بھی آپ لوگ اس لیے ڈیلے کر رہے ہیں؟ نادیہ، مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کیونکہ بڑی ماہر ہے، میں بڑے صاف الفاظ میں کہوں گا کہ جھوٹ جیسے اس جماعت کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے ابھی بلاول بھٹو صاحب کا حوالہ دیا. میں ترجمان نہیں ہوں پیپلز پارٹی کا، لیکن وہ تردید آ گئی تھی ان کی طرف سے کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ بلاول سے نہیں کی. جب آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے تردید شدہ گفتگو کو دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں تو لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہوتے ہیں. لیکن کامران مرتضیٰ نے بھی کہا تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہوگی. سمجھنے میں ظاہری سی بات ہے، سیاق کو سباق سے ہی تو ہٹایا جاتا ہے معاملے کو. ایک طرف جس طریقے سے آپ نے عوام کو بتایا کہ ماں سوائے ہمارے ہر بندہ جو ہے وہ کرپٹ اور چور ہے، پھر آج تاریخ کا، نیب کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ سامنے نہیں آیا کرپشن جو بی آئی ٹی ہے. تو یہ تو لمحہ موجود میں جو کام انہوں نے خود کیا ہوتا ہے وہ الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو بھائی یہ پارلیمان کا استحقاق ہے نادیہ، پارلیمان کی عزت و توقیر کو سمجھیں. انہوں نے تو کبھی پارلیمان کو عزت دی نہیں، کبھی چڑھائی کرتے ہیں، کبھی اس کے ساتھ لانتیں بیچتے ہیں اس پہ. تو کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا. اب عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یوں کر دیں یوں کر دیں. بھائی آپ ہو کون؟
آپ ایک کرپشن کے کیس میں اندر بیٹھے ہوئے ہو, خاموشی سے دیکھو جو بھی آج اختلاف ہے اداروں کے درمیان نادیہ, جو بھی آج یہ رسا کشی ہو رہی ہے, اس کے ذمہ دار وہ بانی تحریک انصاف ہے. آج عوام میں جو بدتمیزی کا عنصر ہے, جو جھوٹ و فریب کا عنصر ہے, جو عدم برداشت کا عنصر ہے, وہ شخص کی وجہ سے ہے. آج آپ بات کریں نا, میرے خیال میں آج ٹاک شو میں ایک سیگمنٹ بی آر ٹی پہ ہونا چاہیے تھا. تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن جو ہے وہ وہاں پہ نکلی ہے نادیہ, اور جو غیر ملکی کمپنی ہے وہ یہاں پہ آ کے ان کو کمیشن دیتی رہی ہیں, ان سے اب تحقیقات ہوں گی. بلکہ میں ایک سیکنڈ میں آپ کے توسط سے آج ایک اور مطالبہ کروں گا, کیونکہ میں نے وہ کیسز کور کیے ہیں, صحافت سے ہمارا تعلق تھا اس وقت. میں وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ تھے اور جھوٹے احتساب کا عمل جاری تھا, آج وہ کروڑوں لاکھوں کے اثاثوں کے مالک ہیں برطانیہ میں. یہ ساتھ یہ بھی مطالبہ کریں, یہ نہ کریں کہ اثر نہ ہو احتساب کریں. وہ جو معاملہ تھا جس میں خان صاحب نے قوم کے 65 ملین پاؤنڈز لگائے, اس میں لوگوں نے اپنے اثاثے بنائے جس میں گوگی بھی شامل تھی اور وہ ایک احتساب والے بھی تھے, اور وہ کاوے موسوی تھا, ان کو بلائیں ہمارے ادارے ان سے تحقیق کریں. کاظمی صاحب, حکومت آپ کی جماعت کی ہے, یہ سارا احتساب آپ لوگوں کے اوپر ہے, اب کریں, کسی نے نہیں روکا آپ کو. سوشل میڈیا کے اوپر میں عوام سے مخاطب ہوں نادیہ, میں عوام سے مخاطب ہی جن کے ذہنوں میں جھوٹ ڈالا گیا ہے, میں ان کو بتا رہا ہوں کہ خدارہ سوشل میڈیا کے جھوٹ میں نہ آئیں. یہ وہ جماعت ہے جو کرپشن کا گڑھ ہے یار, ہر لحاظ سے. کاظمی صاحب معذرت, دیکھیں آپ عوام کو اس وقت یہ جو بھی درس دیں وہ جب ہی سمجھیں گے جب احتساب کر کے پروف کر کے, اور جو بھی مجرم اور جیسا بھی ہے سزا دینا. ثابت ہو گیا نا نادیہ, سوری ثابت ہو چکے ہیں نا, جن لوگوں کو انہوں نے 65 ملین دیے تھے, جو لوگ ان کے کہنے پہ آرٹیکل لکھتے رہے, ڈیوڈ روز, اس نے جا کے اس سے کٹ مانگا تھا نا. کیوں مانگا تھا وہ وہاں, تو ان سے پاکستان اس سے کٹ مانگا تھا جا کے, بھائی میری مورگیج پہ. مندوخیل صاحب کے پاس مجھے جانا ہے, بریک بھی لینی ہے, لیکن دیکھیں ہم اپنے اس سے پورا ڈیویٹ ہو جائیں گے. آپ نے رسا کشی کا ذکر کیا, تصادم بڑا ایویڈنٹ نظر آ رہا ہے اس وقت تمام تر آئینی اداروں میں, جو کہ میرے خیال سے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بھی صحیح نہیں, نہ ہی معیشت کے لیے. میں ایک بریک لیتی ہوں, جب بریک سے واپس آئیں گے مندوخیل صاحب اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب, who wants to respond to what you've just, ان کو بھی موقع دیں گے right after this one. ویلکم بیک. نیوز آئی میں بات ہو رہی ہے اس آئینی ترمیم کی, ان مخصوص نشستوں کی, کیونکہ یہ دو معاملات ایسے ہیں جس پر کہیں سے بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا, بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ تصادم از ایویڈنٹ. مندوخیل صاحب, رسا کشی کا ذکر کیا بریک سے پہلے کاظمی صاحب نے, لیکن اب جب سب آپ لوگ اکثریتی مطلب ظاہر فیصلے پر آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن حکومت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ نہیں مانتی اس فیصلے کو, الیکشن کمیشن اپنا ٹائم لے رہا ہے, تو یہ معاملات تو تصادم کی طرف جائیں گے, معاملات حل ہوتے نظر نہیں آ رہے. دیکھیے, پہلے جو جھگڑا صاحب نے بلاول صاحب کی بات کی, یا تو آپ بلاول صاحب کے شکر گزار ہو جائیں, آپ تعریف کر لیں بقول جھگڑا صاحب کی, جو مولانا صاحب کو انہوں نے باتیں کی, مجبوری ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. بلاول صاحب نے بھی تردید کی ہے, بلاول صاحب کے ترجمہ نے بھی تردید کی ہے, پیپلز پارٹی کے ترجمہ نے بھی تردید کی ہے, اور خود مولانا صاحب نے یہ کہا کہ میرے اور بلاول کے بیچ میں یہ بات ہوئی ہے کہ آپ اپنی تجاویز دیں, میں اپنی تجاویز. وہ جو ایک سینیٹر نے بات کی ہے اس کی تو خود مولانا صاحب نے تردید کی ہے, پہلی بات. اور مجبوری کا لفظ تو بلاول صاحب نے کل بھی میرے سامنے جو سندھ ہائی کورٹ بار سے خطاب تھا اس میں بھی کہا ہے. مجبوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے غلام ہیں, یا کسی کے ماضی میں جرنل فیس کی کرسی پہ براجمان ہوتے تھے روز ڈی جی ایس آئی کے دفتر جا کے. ہمارا ایسا کوئی کلچر ہے ہی نہیں ہے, نہ ہم کسی کے معتد ہیں, نہ ہم کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھ لیں. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں پیش ہو رہی ہے وہ پی ٹی آئی. اچھا, پی ٹی آئی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی یہ تو پاکستان ہے. خود شندانہ گلزار صاحبہ نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ خان ہے تو پاکستان ہے. ان کا مشن یہی ہے کہ پاکستان خان ہوگا تو پاکستان ہوگا. وہ بابا, یہاں دوسری پارٹی بیٹھی ہے, 50 سال کی پارٹی بیٹھی ہے, ہم نے اپنے قائدین کو کھویا ہے, ہم نے دہشت گردی کا سامنا کیا ہے. آپ تو کیا ہو گیا, ایک چوری کے کیس میں پکڑا گیا تو ایسا لگ رہا ہے کوئی گردہ اٹھا کے لے گئے, اتنا شور مچا ہے. اور پھر یہ جو جرنل فیس گینگسٹر جو پکڑا گیا, ان سے ان کی اور پریشانی بڑھ گئی ہے. رات 12 بجے سے صبح 7 بجے تک کے درمیان کس کے مذاکرات ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, جس نے اسلام آباد کا جلسہ ملتوی کیا ہے. اور پھر میں بتاؤں کہ ابھی جو 22 تاریخ کو جو جلسہ تھا یہ اسی پلان کا حصہ تھا. آپ مجھے بتا دو, کوئی عقل مند آدمی, خود جھگڑا صاحب مجھے بتا دے کہ پشاور سے آپ دن میں
12 بجے پشاور سے روانہ ہوتے ہیں اور 3 بجے آپ لاہور جلسہ میں پوچھیں گے. یہ تو کوئی جہاز میں پاسبل ہے, بائی روڈ اور جلوس کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جان بوجھ کے پری پلان تھا. اور یہ پورا اسی تک, کیونکہ اس این او سی کے تحت انہوں نے معافی مانگنی تھی اور پھر اس کے بعد اسی طرح اس نے جا کے کارکنوں کو خوش کرنے کے لیے گالی گلوچ کرنی تھی. اس چیزوں کو روکنے کے لیے وہ خود جان بوجھ کے لیٹ ہوئے. کامن سینس کی بات ہے. 12 بجے پشاور سے روانہ تھے. سر دیٹس ناٹ دی ایشو. دی ایشو رائٹ ناؤ از دی امینڈمنٹس, اور یہ کہ اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جھگڑا صاحب نے کہہ دیا یہ آپشن ہی نہیں ہے, امینڈمنٹ آپشن ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی والے اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. ان کے ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا لاجز کے مزے لوٹیں گے, قانون سازی میں وہ حصہ نہیں لیں گے. آپ مجھے بتاؤ, آپ انکار کر دیں, آپ بتاؤ یہ کلاس ٹھیک ہے یہ صحیح نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں جب تک خان, یعنی کہ اپنا ان پٹ تو دیجئے. تیمور, دس از اے ویلڈ پوائنٹ. ان پٹ دینا ضروری ہے کیونکہ پورے پارلیمنٹ میں اپوزیشن جماعتوں کا بھی یہ فرض ہے, جیسے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نا وہ ایک مسودہ تیار کر کے دیں گے. آپ لوگ بھی کریں نا, بجائے یہ کہ آؤٹ رائٹلی یو آر ریجیکٹنگ ایوری تھنگ سیئنگ دیٹ دس از جسٹ ناٹ دی آپشن. نادیہ, دس از ناٹ نارمل سرکمسٹانسز. 2-3 چیزیں اب میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا. Let the Chief Justice change. جب person specific rule changes ہوتے ہیں تو اس وقت میں we have to call a spade a spade. ٹھیک ہے, فی الحال تو جو الیکشن کمیشن نوٹیفائی کر چکا ہے 39 ایم این ایز کو, ان کو پی ایم ایل این نہیں مان رہا. کس بیسس پہ وہ کہتے ہیں بات کریں؟ دیکھیں ان کا یہ دوگلا پن بہت ہو گیا. 2-3 باتیں میں آپ کو کہتا ہوں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے. ملک جو ہے وہ ایک مزید کرائسس کی طرف جا رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہ اپنی چوری کو چھپانے کے لیے ایک قانون کے پیچھے دوسرا, دوسرے کے پیچھے تیسرا. اور جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اقتدار کا راستہ جو ہے وہ کسی کو خوش کر گیا, تو پھر یہ ہوتا ہے جو بلاول آج کر کہ to be more loyal than the king themselves. اور یہ میرے خیال میں پی ایم ایل این کے لیے بھی ایک کنسرن ہوگا کہ دیکھیں جو بیسکلی بلاول بٹوین دا لائنز کہنا چاہ رہا ہے وہ یہ کہ ان سے نہیں ہو رہا, میں کر رہا ہوں, تو ایکچولی جو ہاٹ سیٹ ہے اس پہ مجھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو یہ عجیب سی لاجک استعمال کر رہے ہیں, اس کا بھی میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. ڈیویٹ کرنے کے لیے جیسے یہ بات کرتے ہیں, ابھی انہوں نے ڈیویٹ کیا بی آر ٹی کی مثال دے کے. بی آر ٹی میں تو کرپشن ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, اور میں آپ کو اس کا ثبوت دیتا ہوں. جو ملک کے ٹھیکیدار ہیں پکڑے گئے وہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ بی آر ٹی کا کیس کریں گے. بائی دی وے آئی ایم ہیپی ٹو ہیو اے ڈیبیٹ آن دس, لیکن شارٹ کٹ یہ let's start Nadia, let's go on BRT please. Let him debate please. please نہیں, we don't want any. اس کو پہلے ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. میں نے کہا بی آر ٹی سے زیادہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ آئینی ترمیم ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی بات ہو رہی ہے جس میں امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے. آلویز سے دونوں جو چیف منسٹرز تھے وہ تو اچھے بچے نکلے, وہ تو پی ٹی آئی میں نہیں ہے. اچھے ہو گئے, ڈرائی کلین ہو گئے, میننگ کہ وہ تو خان صاحب کی فلسفی کے ساتھ نہیں چل سکتے, تو وہ کیسے کرپشن کر سکتے, ورنہ ان سے کنگز پارٹی بنائی نہیں جاتی. کیونکہ جو یہ کنگز پارٹی بناتے ہیں وہ تو کرپٹ لوگوں کو نہیں سپورٹ کر سکتے نا. تو اٹ کانٹ بی دیٹ دیر از اینی کرپشن. ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں, نہ محمود خان ہے نہ پرویز خٹک ہے. یہاں پر ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. نیوز آئی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تیمور سلیم جھگڑا صاحب, کوثر کاظمی صاحب اور مندوخیل صاحب. کاظمی صاحب دیکھیں, جو بات آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں اس میں آپ بھولیے گا نہیں کہ پیپلز پارٹی کے گورنر نے, کیونکہ آئینی ترامیم میں بہت ساری باتیں ہیں, اٹس کوائٹ اے ہیوی پیکج جو آپ لوگ لانا چاہتے ہیں, اس میں انہوں نے صاف ابھی کچھ دن پہلے ہی کہا ہے نا کہ یہ سلیکشن کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے, کیا ضرورت پڑی ہے شہباز شریف صاحب کو یعنی وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ بتائیں کہ کس نے چیف جسٹس بننا ہے, چاہے وہ 3 ماہ کے لیے بنو, 5 میں بنے, 15 ماہ کے لیے بنے, بننے دیں. یو نو لائک لیٹ دا سینیورٹی رول کنٹینیو. تو آپ کے اپنے اتحادی بھی اب یہی کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن کے لیے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ تحفظ ایسا لگتا ہے حکومت اپنے آپ کو فراہم کرنا چاہتی ہے اور اپوزیشن کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے.
دیکھیں نادیہ، سب سے پہلے تو میں صرف 10 سیکنڈ بی آر ٹی پہ لوں گا، کیونکہ میرے بھائی نے کہا کہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ قوم کو مبارک ہو کہ جس شخص نے ایمانداری کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، اس کی 11 سالہ حکومت جس صوبے میں تھی، وہاں سے قومی خزانے میں 168 ارب آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، 168 ارب کی ریکوری ہے جو نیب نے کی ہے۔ جو کہہ رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں کو کانٹریکٹس دیے گئے، ان کا پیسہ روکا گیا، ان کے دعوے کو مسترد کیا گیا، تو اس پہ تو ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ میں فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ، ایک ایک فیکٹ ایک ایک فگر کے ساتھ بات کروں گا تو یہ ڈیبیٹ جو ہے کسی اور جانب نکل جائے گی۔ سیکنڈلی میں آپ کو یہ بتاؤں جی، انہوں نے ہمیشہ یہ نہیں کیا کہ یار وہ چیف جسٹس چلا جائے، وہ آ جائے۔ ہمیشہ الزام ہوتا ہے دوسروں پہ کہ وہ امپائر ملا کے کھیلتے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں اس شخص کا جو ان کے لیے موضوع ہوگا۔ بقول ان کے آپ ایک جج کو جو ہے وہ اس کا جو کردار کشی ہے وہ کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کے آنے سے پہلے۔ تو یہ تو سلسلے ان کے ماضی ان کا پورا گواہ ہے نادیہ اس بات پہ۔ جب ان کو بتایا گیا تھا ہمارے ایک جو ابھی سالار ہیں، کیا مسئلہ ہوا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے نشاندہی کی تھی خان صاحب بنی گالہ میں ذرا کنٹرول کریں، وہاں پہ جو فلاں 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 بیٹھا ہوا ہے وہ اس کام میں انوالو ہے، ہیروں کے ہاروں کا حوالہ دیا گیا تھا، تو وہاں سے دشمنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ان کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کی اصلیت کو پہچانتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ اب میں پھر ایک دفعہ، آپ پہلے کیونکہ میری بات آپ نے کاٹ دی تھی، کیونکہ بات ٹوٹل ٹاپک گیا ہی اس طرف ہے کہ ایک چوری چھپانے کے لیے ایک قانون لاتے ہیں۔ چور کہہ رہے ہیں نا یہ جو تحریک انصاف کے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسن سپیسیفک قانون سازی ہوتی ہے، پرپس سپیسیفک نہیں ہو رہی۔ دیکھیں نہیں اس طرح نادیہ، الزام یہ عوام کو کچھ اور سبق پڑھاتے ہیں، عوام نے ان کا بڑا جھوٹ سنا ہے، اور فارن فنڈڈ سوشل میڈیا نے عوام کے ذہن میں گند ڈالا ہے، اور اس گند کو نکالنے کے لیے ہمیں بڑا عرصہ لگے گا۔ تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں ان کے سامنے جن کو یہ چور کہتے ہیں، آئیں آپ فیصلے لے کے آئیں پاکستانی عدالتوں کے، میں فیصلے لاتا ہوں برطانوی عدالتوں کے، سامنے رکھتے ہیں عوام کے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ چور کون ہے۔ چور وہ لوگ ہیں جو 65 ملین پاؤنڈ کے کمیشن کھا کے خان صاحب کی کابینہ کے لوگ جو اب بھی برطانیہ بیٹھے ہیں، انہوں نے وہاں پہ اثاثے بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی تحقیقات کریں نا ذرا، آئیں آپ مطالبہ کریں، میں بھی کرتا ہوں، تو پھر دیکھیں گے کہ چور کون ہے۔ تو یہ جو آئینی عدالت ہے، جب بھی عوام کی فلاح کے حوالے سے بات کی جاتی ہے نا نادیہ، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ان کے ذاتی فائدے کسی اور چیز کے ساتھ منسوب ہے۔ یہاں پہ جو آئینی عدالت آ رہی ہے وہ کیوں ہے؟ یار آپ کے جو مسائل ہیں آپ دیکھیں، جو عوام کے لاکھوں کی تعداد میں پینڈنگ کیس ہیں، خدا کے لیے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 20 سال تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کسی کیس کا، کئی کیسوں میں نسلیں گزر جاتی ہیں۔ تو جہاں پہ عوام کی فلاح کی بات آئے گی، آج آپ دیکھیں ایک طرف وہاں پہ کرپشن کا کیس نکلا ہے، مجھے 10 سیکنڈ دیجئے گا نادیہ، وہاں پہ بی آر ٹی کا تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن سامنے آئی ہے، اور دوسری طرف مریم نواز نے کیا آج جو زراعت سے وابستہ نوجوان ہیں، وہ کسان کارڈ 1000 نوجوانوں کو، سنیں 1000 نوجوانوں کو 60,000 ماہانہ دینے جا رہی ہے۔ تو یہ تو ایک طرف تعمیر جاری ہے اور دوسری طرف وہی الزامات اور جھوٹ کی سیاست ہو رہی ہے۔ خدا کے لیے اس خاتون وزیر اعلیٰ سے کچھ سیکھو اور اپنے عوام کے لیے کے پی میں کچھ کرو۔ دیکھیں ایک تو وہ یہ جو سیفٹی نیٹس ہے نا، اس کے اوپر ہم الگ ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا نے بھی وہ ہیلتھ کارڈ کیا تھا، وہ پینشن کے حوالے سے، تو دین تیمور کین گو آن بیکاز انہوں نے وہ فنڈ قائم کیا تھا۔ لیکن مندوخیل صاحب، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو ون تھنگ، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنی بھی، کیونکہ آپ لوگ ظاہر ہے کہہ رہے ہیں کہ امینڈمنٹس بھی ضروری ہیں، آئینی عدالتیں بھی ضروری ہیں، یہ دوبارہ کوشش کب کی جائے گی؟ کیونکہ ظاہر ہے اب ستمبر کا آخر بھی آ گیا ہے، ایک نوٹیفیکیشن بھی ہونا ہے، اکتوبر بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، تو کیا 15 اکتوبر سے پہلے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں نادی صاحبہ، میں نے آپ کو آئینی عدالتوں کے حوالے سے ایک پورا تاریخ بتا دی ہے، جی جی، مگر ہمارا 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک آئینی عدالت کا، دوسری ججز کا اپوائنٹمنٹ کا۔ ٹھیک ہے، اور تیمور جگڑا صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا، ان کے دور میں جہاں میں ضمنی انتخابات میں آیا تھا 2021 میں نے ججز کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ایک بل جمع کیا ہے، پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے اپریشیٹ کیا، مگر وزیر قانون ان کے ٹالتے رہے۔ پھر آئی ہے ہماری حکومت پی ڈی ایم کے ساتھ، تو اس میں بھی بڑا سب نے اپریشیٹ کیا، مگر آخر تک ہونے نہیں دیا۔ میری اسمبلی میں سپیچ موجود ہے کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو، ذات، نسل، ڈومیسائل، زبان پوچھتے ہو۔ ایک ہائی کورٹ کا جج آپ اپنے بانجے، بتیجے، چیمبر کے لوگوں کو کیوں لگا رہے ہو؟
تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کافی ڈیبیٹ بھی ہوگی, کمیٹی کو ریفر بھی ہوگا, مگر چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ٹینور اسمبلی کا تو وہ پاس نہیں ہو سکتا یقیناً وزیر قانون کے ٹالنے کی وجہ سے. دونوں کی بات کرو تو ہماری جو دو مطالبات ہے وہ ابھی یہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب نے آپ نے بھی نشاندہی کی کہ انہوں نے کہا اکتوبر کے بعد ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے, اور اس سے پہلے بھی اس نے یہ کہا, ہمارا چیف جسٹس جو ثاقب نثار آیا تھا نا جو روز جو نا میں ان کے بینچ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ میں آپ کو الفیہ بتا رہا ہوں, یہ میڈیا میں بھی یہ بات آ چکی ہے, انہوں نے کہا یہ 4-5 ایم پی ہے تو میں یوں اڑا دوں ادھر ادھر کر دوں, یہ میں بیٹھا ہوا تھا اس بینچ پہ. اور پھر وہ جو اس کو بولا تھا اس نے کیا نام ہے ملک ریاض کو کہ 1000 ارب روپے دے دو تو میں آپ کا کیس ختم کر دوں. اس نے بولا اتنے تو میں نے دیکھے نہیں ہے, تو کہہ رہے 500 ارب دے دو. تو میرے ساتھ ایک وکیل بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ چیف جسٹس کے کورٹ ہے, میں نے کہا یہ سپریم کورٹ چلا رہا ہے اسٹیٹ ایجنسی چلا رہا ہے, تو میں بتاؤں نا یہ ماضی میں تو ایسے ججز گزرے ہیں, ماضی میں ان کے من پسند لوگ ایسے گزرے ہیں. تو مندوخیل صاحب تو یہ کب لائیں گے امینڈمنٹس, میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کا پلان کیا ہے؟ دیکھیں ہم آپ کو عمران خان کی طرح یہ نہیں کر رہے ہیں کہ اکتوبر فلانا, ہماری کوشش ہے ہم مولانا صاحب کو اس کے ساتھ مسودہ ایکسچینج کر رہے ہیں, مولانا صاحب کو ایگری کر کے پھر نون لیگ کے سامنے رکھیں گے, اور کل بلاول صاحب نے کہا یہ ہم کر کے رہیں گے. لیکن اس کو آپ 25 اکتوبر کے ساتھ اس کو آپ نتی نہ کر دے, یہ 25 اکتوبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, 25 اکتوبر کے بعد سے جیسے کوئی کنسنسس جو ہے نا ڈیولپ ہو جائے گا تو اس کے اوپر ہم پیش کر دیں گے کابینہ میں اور پھر اسمبلی میں انشاءاللہ. چلیں جی 25 اکتوبر سے بالکل نتھی نہیں کرنا ہے تیمور, جیسے ہی کنسنسس ہوگا ڈیپر کنسنسس they'll do it. Last comments from you and I have to close the show. یہ پاکستان کی بربادی کا جو کوشش کر رہے ہیں this will not succeed, لیکن کم از کم پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں ایکسپوز ہو گئے کہ 21ویں صدی کی سیاست میں پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے ان کا کوئی جو ہے وہ آگے انشاءاللہ رول نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا, کاظمی صاحب آپ کا بے حد شکریہ, مندوخیل صاحب آپ کا, اور تیمور سلیم جھگڑا کا شکریہ. آئینی امینڈمنٹس کے حوالے سے ایک بالکل کلیئر واضح جسے کہتے ہیں تفریق نظر آ رہی ہے. ایک طرف حکومت اور اس کے اتحادی کہتے ہیں یہ اس وقت کی ضرورت ہے, جبکہ اپوزیشن جماعتوں میں سے اس وقت تحریک انصاف, کیونکہ مولانا صاحب تو مسودہ اپنا تیار کر رہے ہیں, اس میں کیا وہ ترامیم چاہتے ہیں, کیا ان کی سجیشنز ہیں, کتنی شامل کی جاتی ہیں تو وقت ہی بتائے گا, لیکن تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ اس سے صرف ملک میں بربادی ہی ہوگی. That's all for today. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.